औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 72 न्यूज़ और मैं हूं इफ्तिखार अहमद सईद। नाज़रीन, आज बहुत ही ख़ास और स्पेशल प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इस प्रोग्राम से पाकिस्तानी भी इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे और हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस प्रोग्राम से बिलखुसूस इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। आज हम अपने जो पैनलिस्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, ये वो माहिरीन हैं जो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आप कौन से शोबों में और बिलखुसूस तामीराती शोबे के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और किस तरह से अपनी मनी को सेव कर सकते हैं और किस तरह से आप मुनाफा कमा सकते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने अब तक जिन शोबा जात का तस्करा किया और फिर 2 रोज़ कबल भी उन्होंने एक फोरम का उनका बाकायदा उसका इनेकाद किया है, उसके ज़रिए उस फोरम के ज़रिए जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो है ना एक जगह पर इकट्ठा करके लाया जाएगा और उनको ये मौके फराहम किए जाएंगे कि वो इन्वेस्टमेंट करें और किन किन शोबों में करें, वो सारी तफसीलात वहाँ पर मौजूद होंगी। हमारे साथ जो मेहमान आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, पहले मेहमान आमिर रफ़ीक कुरैशी साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं लाहौर रेस्टोरेंट्स यूनिटी एसोसिएशन के और चेयरमैन हैं MM आलम रोड ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के। चीफ एग्जीक्यूटिव हैं SS लीगल कंसल्टेंट वन स्टॉप लीगल सोल्यूशन फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी। ये हमारे आज के पहले गेस्ट हैं। और दूसरे गेस्ट हमारे जनाब हाशिम भट्टी साहब हैं, मेरे बाएं तरफ तशरीफ़ रखते हैं, डायरेक्टर हैं ज़मीनले.com। तीसरे मेरे गेस्ट जो हैं वो राना अब्दुल अजीज़ साहब हैं, डायरेक्टर अल तकमील ग्रुप ऑफ दुबई और ट्रस्ट लिंक प्राइवेट लिमिटेड के ऑनर भी हैं। तो तमाम मेहमानों को खुशामदीद। और अब आगे बढ़ते हैं और बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ मैं आमिर साहब से करना चाहूँगा। आमिर साहब, क्या कहेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने अभी जो सबसे बड़ा बेहतरीन, वैसे तो वो हर जो है ना वो कर रहे हैं, नए से नए प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं, लेकिन अभी रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का आज ही इफ्तिताह कर दिया गया है। लाहौर एक नई जो है ना जहद उसको दी जाएगी, एक नया शहर आबाद होने जा रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को किस कदर मौके मिल सकते हैं अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो? जी, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंट्रोडक्शन करवाया इस इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है, ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमारी हर दिल अजीज कहने के हमें सबसे ज़्यादा प्यारे हैं कि जो हमारे मुल्क में घूम रही हैं अपनी मजबूरियाँ, माशी मजबूरियाँ, सोशल मजबूरियों की वजह से दूसरे मुल्क में जाके कारोबार कर रहे हैं। एंड ऑफ द डे उनका दिल दिमाग पाकिस्तान के साथ है, तो इसलिए उनकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट उनके अपना मुल्क है ये इसलिए इतनी ज़रूरी है कि यहाँ पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है उन्होंने जैसे बताया अभी आपने कि रावी जो रिवर के साथ शुरू की है, ये एक पार्ट है, ये एक नहीं है। ये सिर्फ थोड़ा सा इसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ ओवरसीज पाकिस्तानी को कि ये पहला या आखिरी प्रोजेक्ट नहीं है जो इमरान खान साहब ने दिया है, इससे पहले भी बड़े प्रोजेक्ट है। असल चीज क्या है कि वो पूरी तरह से दिलो दिमाग से ओवरसीज पाकिस्तानी की प्रॉब्लम्स को, उनकी मुश्किलात को हल करने के लिए पहुंचाए। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे मसाइल भी हैं वहाँ काफी सारे हल भी हो रहे हैं, लेकिन ऐसा ऐसा सारी चीजें बड़ी नॉर्मलाइज हो जाएंगी। और ये वो सेक्टर है रियल एस्टेट का। मैं आपको बताऊं कि दुनिया में जितने भी बिजनेस आप गूगल कर लें, रियल एस्टेट बिजनेस कम ऑन द फर्स्ट इन गूगल, आप चेक कर लें, उसकी ब्रांचेस बहुत ज्यादा है। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे रियल एस्टेट ने बहुत बूम देखा है, थोड़े मामला के बाद इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, अब उसके बाद उसी स्पीड से, उसी रुझान से उसी तरफ जा रहा है। जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट होगा। जहाँ थोड़ा सा मैं इमरान खान साहब की हुकूमत है उसको मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, ओवरसीज का वो बहुत ख्याल कर रहे हैं और उसको हैप्पी देखना चाहते हैं कि जब वो पाकिस्तान में बिजनेस करते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी को मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं पाकिस्तान में, तो जो गलतियां ये लोग करते हैं वो ये लोग गलती करते हैं कि जब भी कोई चीज खरीदनी है आपने या इन्वेस्टमेंट करनी है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू आप प्रॉपर किसी कंसल्टेंट से रास्ता करें। आप दोस्तों, जो मैं देख रहा हूँ कि हमारे ग्रुप में जितनी लिटिगेशन चल रही है, ओवरसीज पाकिस्तानी की कोर्ट लग कर दी है, प्लेटफॉर्म लग कर दी, 50% प्लस
جو प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आपस में रिश्तेदारों की है कि दोस्तों के साथ है, किसी के कहने पर इन्वेस्टमेंट कर दी, किसी बिजनेस कहने पे कर दी, तो एक प्रॉपर इतना सारा पाकिस्तान में बिजनेस हो रहा है जहाँ पे कंसल्टेंट्स हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, लीगल लॉ फर्म्स हैं, जैसे मेरी लॉ फर्म है एज लीगल कंसल्टेंट। हम ओवरसीज पाकिस्तानी तो फॉरेन नेशनल्स को एडवाइस करते हैं, कंसल्टेशन देते हैं कि आपने किस सेक्टर में काम करना है, किस सेक्टर में काम नहीं करना, ये कहाँ पे ज्यादा बेनिफिट है। रियल एस्टेट के बारे में आपको बात बताऊं, जितना भाई ने कहा है कि जी ये बूमिंग सेक्टर है पाकिस्तान का और ये सारी इंडस्ट्रियों की मां की हैसियत रखता है। इसमें आप ये देखें कि लिंक्ड कितनी चीजें हैं। खाली रियल एस्टेट को लोग समझते हैं कि जी घर बना के बेच देना, प्लाजा बना के बेच देना, ऐसा नहीं है। इसके अंदर देखिए, जैसे आई एम चेयरमैन लाहौर रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन, तो माशाल्लाह इसमें रेस्टोरेंट देखे, मेरे पास कई ऐसे मेंबर्स हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। मैं आपको अपनी स्क्रीन पर नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरे इतने वो रीज हैं, करीबी दोस्त है, भाई बन गए हैं जब से हमारी ये एसोसिएशन बनी है। वो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट लेके पाकिस्तान से बाहर से आए हैं, अपना पासपोर्ट छोड़ के यहाँ पर आए हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उनको कोई चीज नजर आई है, कुछ सोचा तभी कर रहा है, और मैं गारंटी कर रहा हूँ, विटनेस हूँ कि उनके बिजनेस आर गोइंग वेरी वेल। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बहुत बड़ा है। इसमें जी आमिर साहब, इसमें किस कदर हकीकत है इस बात के अंदर कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो किस कदर एतमाद करते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पर या फिर हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर, और वो आकर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं? मैं बताऊँ आपको, पहले तो बात यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, वो सबसे पहले अपने मुल्क जहाँ पैदा हुआ है वो उस पर एतबार करता है। उसके लिए ये आगे जो है प्लेटफॉर्म है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है इमरान खान साहब, इनका विजन बहुत ब्रॉड है ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। तो उसके साथ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में भी बड़ा उनका इंटरेस्ट है, और इसमें इमरान खान साहब की मैं समझता हूँ कि अभी उन्हें कुछ अर्सा हुआ है हुकूमत में आए हुए, उनके जो प्लान हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एग्जीक्यूट हो रहे हैं। उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो पहले बात करते हैं, अब भी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट में चाहे छोटी मोटी चीजें मतलब पांचों के बराबर नहीं होती, ये जो सेक्टर है ओवरसीज पाकिस्तान का, मैं समझता हूँ ओवरसीज पाकिस्तान इसको इमरान खान साहब की हुकूमत में, इनकी इजाजत में, इन्वेस्टमेंट में, रियल एस्टेट में बिल्कुल 100% इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे फैक्टर्स बन रहे हैं, और मेरे काफी सारे आगे टॉक शो में भी, इंटरव्यू में भी मैं इसी तो हो करता हूँ, गवर्नमेंट को एडवाइस देता हूँ, जो मैं ओवरसीज पाकिस्तानी को बता रहा हूँ ये चीजें होने वाली हैं। एक टर्म होती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये यूके यूरोप अमेरिका में बहुत ज्यादा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है इमरान खान साहब से कि आप जितने प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, अर्बन डेवलपमेंट आ रही है रावी रिवर के पास, इसमें आप हम इनको अट्रैक्ट तो कर रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी को कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन मेरी इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट है ऑन द बिहाफ ऑफ माई बिलव्ड ओवरसीज पाकिस्तानी कि आप एक वहां पे एक अलग से डिपार्टमेंट बनाए जिसका नाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी। उसमें यहाँ पे प्रोसीजर है, प्रॉपर्टी नाम करानी है आपको 10 बार में करना पड़ता है, उसके बाद आपको टैक्सेस देने हैं, 1000 इश्यूज है, वो सारे सम अप करके वन विंडो ऑपरेशन फॉर ओवरसीज पाकिस्तान बना देंगे। मैं ये समझता हूँ कि इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से आएगी, जो पहले भी काफी तेजी से आ रही है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान इतना ग्रोइंग मुल्क है इन दिस सेक्टर। मैं आप सारे भाइयों को, दोस्तों को, ओवरसीज पाकिस्तानी को एडवाइस करता हूं, बल्कि आप कहें तो लाइटर रोड पे चैलेंज भी कर सकता हूं। पाकिस्तान में अच्छी जगहों पे आप जंगल में, दरिया के पास, जंगल के अंदर जाके आज की डेट में जमीन लेने हैं, मुझे आप साल 2 साल बाद दोबारा उस प्राइस पे वो जमीन खरीद के दिखा दें, इट्स इम्पॉसिबल, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सिर्फ बात ये क्या है कि ओवरसीज पाकिस्तानी को समझने की जो जरूरत है, इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भाई किसी से मशवरा कर लें, कंसल्टेंट हायर कर लें, प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंटेशन कर लें, तो प्रॉब्लम मिनिमाइज हो जाएगी इनकी। अब इमरान खान साहब ने एक अपॉर्चुनिटी दी है, फैसिलिटी दी है कि आप इन्वेस्टमेंट करें, आपको अच्छा फायदा मिलेगा, लेकिन अब उनका मकसद अब आपको उंगली से पकड़ चलाना तो नहीं है, तो वो जो लीगल पैरामीटर है वो आपने देख रहे हैं। उसके लिए जो मैंने लफ्ज यूज किया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी। ये मैं काफी प्लेटफॉर्म पे इसकी आवाज उठा रहा हूँ, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब तक ये आवाज पहुंचेगी जिस दिन, तो इन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको एक कॉलम नजर आएगा जहां पर ये प्रमोट कर रहे होते हैं ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को, साथ साथ उसको भी प्रमोशन मिलनी चाहिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के फीचर्स बताएं आप इनको वन स्टॉप विंडो सोल्यूशन से। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है इमरान साहब से और ओवरसीज पाकिस्तानी से। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। मैं जनाब राना अब्दुल अजीज साहब की तरफ बढ़ता हूँ।
رانا صاحب تعمیراتی شعبہ کی بات کی جائے تقریباً کو 35 جو ہے نا انڈسٹری جو ہے نا اس کے صنعتیں جو ہے نا اس کے ساتھ وابستہ ہو سکتی ہیں، لیکن افسوسناک بات یہ ہے، بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ ہے کہ جی پلاٹوں کی خرید و فروخت جو ہے نا وہ پوری کی پوری جو ہے نا یہ انڈسٹری ہے. تو یہ کس قدر آپ اس چیز کو کیسے کنڈیم کریں گے؟ اور تعمیراتی شعبہ تو ایک بہت واسٹ اور بہت ہی وسیع جو ہے نا یہ صنعت ہے، تو اس کو اس محدود ترین جو ہے نا چیز کے اندر کس طرح سے اس کو ہم کر سکتے ہیں محدود؟ اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں سب سے پہلے تو 72 نیوز کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اس فورم کا انعقاد کیا. اور پاکستان کے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں پر زمین خریدیں. میں اپنے تمام اوورسیز پاکستانیوں کو ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جب بھی کسی بھی پروجیکٹ میں خریداری کریں تو سب سے پہلے اس کی ایک چیز ہے NOC. اس کے NOCs کا پتہ کریں کہ آیا کہ اس کا گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو اپروو کیا بھی ہے یا نہیں. یعنی رانا صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، بڑی پتے کی بات آپ کر رہے ہیں. اس کا مطلب اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہ سب سے پہلا اور بنیادی جو اصول ہے زمین کو خریدنے کے لیے یا گھر یا پلاٹ وغیرہ جو بھی چیز لینی ہے کہ NOC اس کا جو ہے نا وہ اس کی جانچ کریں کہ وہ ہے اپرووڈ ہے یا نہیں ہے. انہوں نے ویب سائٹس کے اوپر لکھا ہوا ہے. عامر صاحب آپ بولیے. اچھا میں آپ کو بتاؤں، میں دیکھیں جی ہم پروگرام ہے 72 کا ماشاء اللہ ہم دس از ہیئر فار اٹریکشن اور ٹو کنونس اوورسیز پاکستانی ایگزیکٹلی پڑتا ہے. لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم بھی پاکستانی تھے، ہمارا ملک پیارا ملک پاکستان ہے، وی آر پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی اینڈ مسلم. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے جو میں باقی اپنے پلیٹ فارم سے ایسوسیشن کے بہاف پہ چینل پہ میڈیا ٹاک پہ بات کرتا رہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی کو بھی خیال چاہیے ہاؤ ٹو ڈو اے بزنس. دوسری بات ہے کہ میں اس پروگرام کے حوالے سے گورنمنٹ کو بتانا چاہتا ہوں، ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا آپ پروموٹ کر رہے ہیں اوورسیز انویسٹمنٹ کی، گلوبل انویسٹمنٹ کی فورن نیشنل، آپ ساتھ ساتھ اتنا پروموٹ یہ نہیں کر رہے کہ آپ کی پرابلم کا سولوشن کرے گی گورنمنٹ پاکستان. یہ نہیں ہے، یہ فقدان ہے، یہ کمی ہے، یہ گیپ ہے. پھر ہماری جیسی لا فارمس ہیں وہ آتی ہے بیچ میں، لوگوں کے پاس آتے ہیں اور ہم جینوئن پرابلم ان کی حل کرتے ہیں. لیکن اگر گورنمنٹ آف پاکستان براڈر کی طرح بڑا ماشاء اللہ ملک ہے، جتنی کمپیئر عمران خان صاحب چلا رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ کریں اوورسیز پاکستانی یا پیسے بھیجے، ان کو ریوارڈ کا پلان بھی شروع ہو رہا ہے میں سن رہا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی پروٹیکشن بیس ان کا حوصلہ بلند کرنا ہے کہ اگر آپ کو پرابلم آتی ہے کسی ٹرانزیکشن کے اندر، کسی پروسیجر میں، اس کا لائبل کیا ہے. آج یہ لکھ دینا کہ اوورسیز فاؤنڈیشن بن گئی ہے، دس از ناٹ انف، دس از ویری ناٹ انف. اس کے لیے آپ کو پروسیجر بتانا پڑے گا، اس کے فیچر بتانے پڑیں گے اور میک شیور کرنا پڑے گا کہ جس کیٹیگری میں جو پرابلم ہوئی تھی اس کو گورنمنٹ آف پاکستان کس لیول پہ کتنا کوئک، کتنی آسانی سے وہ بھی حل کر کے دے گی. مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ میں اوورسیز پاکستانی کو ایک ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جب کوئی، جیسے بھائی ابھی میرے بات کر رہے تھے کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کا نام لے رہے ہیں، کوئی الگ چیز ہے، بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اوورسیز پاکستانی انویسٹمنٹ صرف ہاؤسنگ پروجیکٹ میں نہیں کرتا ہے. وہ تو عام پروجیکٹ جیسے ایم معلوم روڈ ہے، گلبرگ، بالر ٹاؤن، ڈیفینس، عام پلاٹ ہے وہ بھی خریدتے ہیں، وہ اس میں بھی پرابلمز آتی ہیں. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ میرا مزاج ہے، میں نے آج تک جتنی پراپرٹی خریدی ہے میں نے کبھی پراپرٹی نہیں دیکھی، پہلے میں نے دیکھی مجھے بندہ بیچ کون رہا ہے، وہ کون ہے، اس پہ زیادہ فوکس کیا ہے انسٹیڈ آف زمین کہاں پہ ہے. لالچ آپ جب دل سے نکال دیں گے آپ کی ڈائریکشن سیدھی ہو جائے گی. تو آپ صرف یہ دیکھیں. لیکن عامر بھائی اس میں بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ لالچ بھی آ جاتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لا علمی ہوتی ہے، ان کو اس شخص کے بارے میں نہیں پتا ہوتا کہ بھئی یہ شخص ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس کے لیے کیا طریقہ بات کر رہا ہوں ان کے اوورسیز پاکستان کے بہاف پہ گورنمنٹ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ فیچر وہ پروگرام زیادہ پروموٹ کریں، بجائے کہ انویسٹمنٹ لائیں اس کو پروموشن دیں. اس کو پروموشن دیں کہ اگر آپ کی پرابلم آتی ہے اس کا سولوشن یہ موجود ہے، یہ نمبر، یہ راستہ، یہ اسٹیپ ہے، یہ پروسیجر ہے، اس کو زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے. وہ پروموشن نہیں ہو رہی ہے. میں بتا رہا ہوں اگر 100% یہ پروموشن دے رہے ہیں اوورسیز انویسٹمنٹ کی، 10% نہیں زیادہ بول رہا ہوں، 5% بھی نہیں ہے پروموشن کے ہاؤ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس پرابلم شوڈ کم انٹو اٹ. یہ نہیں ہے. میں یہ ان کے بہاف پہ اوورسیز پاکستانی کے بہاف پہ یہ ریکویسٹ گورنمنٹ آف پاکستان سے کر رہا ہوں اور انشاءاللہ میں کرتا رہوں گا. کیونکہ جب ہم کبھی باہر جاتے ہیں، میرے سینچریز ہے میری ٹریولنگ ورلڈ وائڈ، ٹھیک ہے، یورپ، UK، امریکہ، جہاں کا آپ نام لیں، پچھلے 20 ایئرس
تو میں جا کے وہاں پہ اوورسیز پاکستان سے ملتا ہوں یار وہ پاکستان کا نام جو 10-20 سال سے پاکستان آئی نہیں ہوتے وہ پتا چلا پاکستان سے بندہ آیا لاہور سے آیا ان کی خوشی دیکھنے والی ہوتی ہے چہرے سے اتنا پیار کرتے ہیں اپنے ملک سے اور وہ چاہتے ہیں کہ یار زندگی یہاں پر گزار لی ہم نے یا ہم ابھی اپنی لائف میں سیٹل ہیں ہم انویسٹمنٹ اپنی روٹ رکھنا چاہتے ہیں پاکستان میں سب سے پہلے کسی فرد پہ اعتماد کیے بغیر ان کو جو اعتماد کرنا چاہیے وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ انہیں کیا دے رہی ہے اس کے لیے میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ کرتا رہوں گا چیزیں بنوا کے چھوڑیں گے جیسے ہم نے پورا زور لگا کے لاہور ریسٹورنٹ یونٹی ایسوسیشن ریسٹورنٹ کھلوا کے دم لیا ہم نے سڑکوں پہ گئے اسلام آباد تک گئے اب اگلا جو میرا پلان ہے جو اسٹارٹ ہے وہ تو ایسوسیشن ہم چلا ہی رہے ہیں اوورسیز پاکستان سے ان شاء اللہ تعالیٰ اگر آپ کو لاہور پاکستان میں آپ کے چینل پہ یہاں پہ بتا رہا ہوں کوئی آواز نظر آئی تو سنائی جائے گی تو وہ آپ کو عامر قریشی کی نظر آئے گی کیونکہ آئی لو مائی اوورسیز پاکستانی بڑے سے بات کرتا ہوں پہلا انسان پاکستان میں ہوتا ہے اینڈ آف دا ڈے 99% آپ کے فوج بھی پاکستان میں ہوتے ہیں آگے وہ کہتے ہیں ہم نے مرنا ادھر آ کے اس کے اندر آ کے یار ہمارا اتنا خوبصورت ملک ہے میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے ریل اسٹیٹ کے اندر کے ساتھ ٹوریزم بہت بڑا سیکٹر ہے ٹوریزم کو جب پروموٹ کرتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں تھوڑے سے گیپ ہے گورنمنٹ کے ان کو یا تو ایڈوائزر صحیح نہیں ملا یا ان کو پتہ نہیں ہے یہ ریل اسٹیٹ کری جا رہے ہیں ریل اسٹیٹ غلط کر رہے ہیں یہ ایک حد تک اس کو پروموٹ کر رہے ہیں ٹوریزم کے اندر بھی ریل اسٹیٹ آتی ہے آپ نے جب ریسٹورینٹ یا ہوٹل بنانا ہے تو وہ ریل اسٹیٹ ہے میری بات سمجھے آپ ٹوریزم کے نیچے بھی ریل اسٹیٹ ہے تو ریل اسٹیٹ کی جو ٹرانزیکشن ہے جو اس کی پراپرٹی کی آپ نے پروسیجر جو کرنا ہے وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہونا چاہیے ہونا تو پورے عوام کے لیے چاہیے پاکستان کے لیے چاہیے چلے اس کو بہت ٹائم چاہیے بہت بڑا ڈیٹا ہے وہ اس کے اندر لیکن اوورسیز پاکستانی کو ٹریٹ کریں وہ اس طرح ٹریٹ کریں جیسے آپ کے گھر کے فرد ہوتے ہیں آپ ان سے روز مل رہے ہوتے ہیں عوام ہم پاکستان عوام سارے گل مل گئے ایسا ہی ہے لیکن جب ہمارے گھروں میں کوئی مہمان آتا ہے آپ مجھے بتائیں کیسے ٹریٹ کرتے ہیں اس کے لیے آپ نے کھانے پینے کا انتظام کیا ہوتا ہے صفائی کیا ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان ہمارا گھر ہے اوورسیز پاکستان ہمارے VIP مہمان ہیں جب ان کو انوائٹ کر رہے ہیں ہم کہ آپ یہ ایسے ہی مثال دے رہے ہو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں آئیں جی انویسٹمنٹ کریں یہ ایسے ہے کہ میں کسی مہمان کو گھر پر آئیں جی میرے پاس آپ کھانا کھائیں گھر مجھے شکریہ کا موقع جب گھر آئے گا تو میں لوازمات پورے کر کے بیٹھا ہوں گا یہ نہیں ہوئے گا کہ مہمان آ گیا تو میں نے پین کو بلایا جو خود گیا جی بوتل لے کے آ رہا ہوں پانی لے کے آ رہا ہوں لے جی آپ کھانا آ رہا ہے جی اب نان یہ وہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ آ رہی ہیں یہ غلط ہے وہ سامان پہلے پڑا ہونا چاہیے مہمان آئے اس کی توازو کرے اسی طرح ہمارا ملک پاکستان ہے بالکل آپ نے صاحب میں بڑا یہ آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ گوادر پروجیکٹ میں آپ نے بڑی جو ہے نا محنت کی ہوئی ہے اور بڑا ہاں جی 20 سال سے آپ جو ہے نا وہاں پہ اپنی سروسز دیتے رہے ہیں کیا صورتحال ہے کیا اوورسیز پاکستانی اتنا بڑا ہب ہے ہمارا کیوں اس کو ہم جو ہے نا نگلیکٹ کر رہے ہیں کیوں اس کے اوپر جو ہے نا ورکنگ نہیں ہو پا رہی ہے پاکستانی گوادر میں اسلام آباد لاہور کراچی کسی بھی سٹی میں انویسٹمنٹ کرے اس کی انویسٹمنٹ خراب نہیں جاتی فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیگل ایڈوائزر سے ایڈوائز لے جس پروجیکٹ میں اس نے انویسٹ کرنا ہے اس کی گڈ ول چیک کرے اس بلڈر کی کرے اور جہاں تک زیادہ کوشش کرے کہ وہ ایسے لوگوں سے خریداری کرے کہ جن کا مارکیٹ میں نام اچھا ہے اب جس طرح سے ہم دبئی میں گئے تھے ہم نے ایگزیبیشن اٹینڈ کرنی تھی وہاں پہ ہم نے بہت ساری سیل کی تو ہمیں کیا ہوا کہ ہمیں پھر وہاں پہ دبئی میں اپنی کمپنی رجسٹر کروانی پڑی التکمیل گروپ آف دبئی پھر ہم نے وہاں پہ اپنا آفس بنا لیا کیونکہ وہ ان لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے جن لوگوں نے ہمارے پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کی ہے ان کی انسٹالمنٹ کا معاملہ ہوتا ہے دوسرا تو جو گوادر میں انویسٹمنٹ کرے گا جو لاہور میں کرے گا وہ بالکل اچھی انویسٹمنٹ کرے گا اس کی وجہ یہ کہ اوورسیز پاکستانیوں کو صرف پلیٹ فارم کی ضرورت ہے انہیں پلیٹ فارم دو طرح سے مل سکتا ہے کہ جو پروجیکٹ آ رہا ہے اس کے NOCs چیک کریں دوسرا اپنا لیگل ایڈوائزر ہو بے شک کچھ اس کو فیس بھی دینی پڑے لیگل ایڈوائزر کمپنی کو تو وہ لازمی پے کریں تاکہ وہ فراڈ ہونے سے بچ جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو پاکستان میں بھی ہمارے پاکستانی بہت محنت کرتے ہیں لیکن جو 50 ڈگری میں کام کرتے ہیں دبئی میں ان لوگوں سے ملا ہوں بڑے شفیق لوگ ہیں محبت کرنے والے ہیں مہمان نواز ہیں ان کی محبت اور ہمارے بزنس کی وجہ سے ہم نے اپنی التکمیل گروپ آف دبئی کے نام سے اپنی کمپنی رجسٹر کروائی تو ہم تو کوشش کریں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ اچھا ان کو جو ہے نا پلیٹ فارم مہیا کریں اور گوادر میں انویسٹمنٹ کرنے کے ان کے بہت سارے مواقع ہیں میں ہاشم بھٹی صاحب کی طرف بڑھنا چاہوں گا ہاشم بھٹی صاحب زمین لے.com
یہ اس کے کیا فیچرز ہیں اور یہ کس طرح سے اوورسیز پاکستانی اس سائٹ سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور کون سی جو تمام احاطہ کیا ہوا ہے کن چیزوں کا وہ آپ بتائیے ذرا. سر پہلے تو بنڈل آف تھینکس کہ آپ نے مجھے 72 نیوز کے پلیٹ فارم پہ انوائٹ کیا. تو دوسری جس طرح ابھی رانا صاحب بات کر رہے تھے اور عامر صاحب نے بھی بات کی کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستانی سے بہت ہی پیار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے ہی پیدا ہوئے اور ہم نے آ کے مرنا بھی یہاں پر ہی ہے. ان کو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر ہم باہر کمانے آئے ہیں تو ہم پاکستان میں جا کے انویسٹمنٹ کریں, ادھر ہم اپنی کوئی پراپرٹی وغیرہ بنائیں. اور ان کو ایشو سیم ہی آتا ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی برج میکنگ ان کے اندر کچھ نہیں ہوتی. وہ ادھر سے سارا اپنا ڈیٹا ادھر انٹر کر سکیں گے, اپنا ڈیٹا انٹر کر کے اپنی انویسٹمنٹ وہ کتنی کرنی چاہتے ہیں, کس ایریے میں کرنا چاہتے ہیں, ان کو ساری انفارمیشن ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا پورا اس ایک پلیٹ فارم سے. اس طرح کا پاکستان کی ہسٹری میں آج تک جو میرا ویو میں نے جو دیکھا ہے آج تک ایسا کوئی پورٹل نہیں آیا جس کے اندر وہ اتنا اوورسیز پاکستانیوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. عامر صاحب کی طرف بڑھنا چاہوں گا. عامر صاحب, لاہور چیمبر آف کامرس کی اگر بات کریں تو اس پلیٹ فارم سے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کون سے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں یا آپ نے اس پر کوئی کام کیا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ. جیسے کہ میں اپنا لاہور چیمبر آف کامرس میں یہ سمجھتا ہوں دیٹ از مائی سیکنڈ ہوم. میری بڑے سالوں سے مور دین ڈیکیڈ میری ایفیلیشن ہے وہاں پہ. ادھر ہمارے جو لیڈر ہیں انجم نثار صاحب جو ابھی ریسنٹلی الیکٹ ہوئے ایز اے پریزیڈنٹ فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس آف پاکستان. ہم کراچی سے الیکشن جیت کے اور 6 سال کی جدوجہد کے بعد انجم نثار صاحب ساری ٹیم ہم الیکشن جیت کے آئی ہے. ان کا بڑا کلیئر ویژن ہے عمران خان کی طرح کہ اوورسیز پاکستانی کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے اور جو ٹیکسز ہیں جو سہولیات ہیں یہاں پر ساری وہ جتنی پاکستان کو مل رہی ہیں جو پاکستانی عوام کو مل رہی ہیں اس سے زیادہ اسپیشل پرویلیج ہونی چاہیے اوورسیز پاکستانی کے لیے. اور جب بھی میری ان سے میٹنگ ہوتی ہے ان کو دیکھتا رہتا ہوں میں, وہ اپنے طور پہ بھی ساری بات اوورسیز پاکستانی کی بہت زیادہ حمایت میں ہے. اور کئی دفعہ انہوں نے عمران خان صاحب سے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ اس شعبے کو ایک الگ سے پرائرٹی دے کے اس قدر کام کرے. اسی طرح ہمارے عرفان اقبال شیخ صاحب ہیں جو لاہور چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ بھی ہے اور ماشاء اللہ کون نہیں جانتا الفتح چین کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں. وہ بھی انجم نثار صاحب جو ہمارے لیڈر ہیں ان کے ویژن کے مطابق وہ بھی لاہور میں بیٹھ کے لاہور چیمبر کو پورا سال چلا رہے ہیں ماشاءاللہ. اور اوورسیز پاکستان کے لیے بڑا نرم گوشت اور دل رکھتے ہیں انجم نثار صاحب کی طرح. مجھے عرفان شیخ صاحب نے اسپیشلی کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے میرے کیا معاملہ ہے کس طرح اوورسیز پاکستانی کو لک آفٹر کرتے ہیں, ہمدردی رکھتے ہیں. انہوں نے مجھے آنر دی ہے گلوبل انویسٹمنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنا کے عرفان اقبال شیخ صاحب نے. میں ان کو آنر بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں. وہ بھی ہمارے لاہور چیمبر آف کامرس سے بڑی جلدی میں آپ کو بتاؤں ایک اندر نا 30+ ہیں جو سیکشن بنے جہاں پہ ڈرائیونگ لائسنس ہے, وہاں پہ پاسپورٹ ہے, ایکسائز ہے, پراپرٹی ٹیکس. ان کو اوورسیز پاکستان سے الگ سے شعبہ ایک بن رہا ہے, بڑی جلدی اناؤنس کر رہے ہیں عرفان اقبال شیخ صاحب. یہ میری ان کی کل ابھی میٹنگ ہوئی ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ بڑی جلدی وہ کر رہے ہیں. تو یہ کتنا زبردست اسٹیپ ہوئے گا لاہور چیمبر آف کامرس کا ریگارڈنگ اوورسیز پاکستانی. تو دل خوش ہو جائے گا اوورسیز پاکستانی. تو میں ایک بات کو کلوز کرنا بھی چاہ رہا ہوں کہ جیسے میری لا فارم ہے ایس ایس لیگل کنسلٹنٹس ہم کہتے ہیں بے شک ہمارا بزنس لیکن اوورسیز پاکستانی کو گورنمنٹ کے ساتھ زیادہ ایفیلیشن ہونی چاہیے, زیادہ کام وہاں کرنا چاہیے. اس طرح میرے جس طرح آپ سے میری بات ہوئی تھی پہلے میرے ڈفرنٹ بزنسز ہیں. جو میرا ساتھ دوسرا بزنس یعنی SavilSky.immigration.com ہے جس میں ہم ویزا کنسلٹنٹس بھی ہیں. ہم اوورسیز پاکستانی کو اگر یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے اس کے ساتھ ان کو کوئی فورنر لے کے آنا ہے اس کا ورک پرمٹ چاہیے وہ بھی ارینج کر کے دیتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کے باوجود اوورسیز پاکستانی کو جیسے میں نے مثال دی ہے ان کو اپنا VVIP گیسٹ سمجھیں. گورنمنٹ آف پاکستان اپنے گھر میں بلا رہے ہیں ان کو بلانے سے پہلے تو سارے لوازمات پورے ہونے چاہیے, پورے ہو چکے باقی نظر آنے چاہیے. تو میری دل سے دعا ہے گورنمنٹ آف پاکستان بڑا جلدی اور اچھا قدم اٹھائے تاکہ ہمارے اوورسیز پاکستانی یہاں پہ آ سکے. اور اوورسیز پاکستان کے واسطے آپ کو بات کروں, آپ کو میں کبھی کیلکولیٹ کریں جو فورن نیشنل ہیں ان کی بھی اس سے زیادہ جو اس لیول کی انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں. تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کتنا زرخیز ملک ہے اکنامکلی کہ صرف اوورسیز پاکستانی نہیں ہیں, کتنی ملٹی نیشنل چین ہے جو پاکستان میں موجود ہے اور آگے کتنے عرصے جلدی وہ آ رہی ہے یہاں پہ. تو پاکستان ہمارا دل ہے, ہمارا گھر ہے
تو جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کے لیے میرے اپنے پلیٹ فارم سے جو میرا پرائیویٹ پلیٹ فارم ہے وہ بھی حاضر ہے اوورسیز پاکستان اس کے لیے، اور گورنمنٹ آف پاکستان پہلے ہی بڑے اچھے کام کر رہی ہے. تو ان ساروں کے بیچ میں جو برج ہے، جو کمپلینٹس ہے، بار بار آپ سے ریکویسٹ کروں گا اور حوصلہ دے رہا ہوں اوورسیز پاکستانی کو کہ میں ایز اے ایسوسیشن آپ کے بہاف پر گورنمنٹ آف پاکستان سے بڑا سخت احتجاج بھی کر رہے ہیں، ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں کہ جتنا پروموٹ کر رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ بائرس ہیں اس سے زیادہ پروموٹ کریں ان کی پرابلم کے سلوشن کی طرف. اور میں جی ماشاءاللہ بلکہ آپ بھی اپنی بات ضرور کنٹینیو کیجیے گا، اس کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی بات اٹیچ کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس بات کے ساتھ دیکھ لیجیے گا کہ آیا کہ وزیر اعظم پاکستان جہاں اتنے اقدامات کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک جو ہے نا ون ونڈو آپریشن جو ہے نا وہ قائم کر دیا جائے پورٹل، ٹھیک ہے نا، تو وہاں سے اگر وہ آئیں اور ان کو گورنمنٹ کی سپورٹ حاصل ہو کہ وہ جیسے میاں رانا صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ کہاں سے چیک کریں فزیکلی، تو وہ آ کے یہاں پر کوئی بھی زمین کا معائنہ یا کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو ان کو وہاں سے سہولت دستیاب ہو تاکہ وہ اگر اس پورٹل پر جائیں تو ان کو ہر قسم کی جو ہے نا انفارمیشن وہاں پہ دستیاب ہو، جیسے کہ یہ زمین لے.com. میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا نا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جو مینجمنٹ ہے، ان کے جو ایڈوائزر ہے، کیا ہے تھوڑا سا ان کا جو پورٹل ہے آپ دیکھ لو اوورسیز پاکستان کا، اس کے فیچر ڈیٹیل میں نہیں ہے. وہ آپ کو کمپلینٹ ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں، اچھا تو اس کے اندر کیٹیگریز ہونی چاہیے. اچھا دوسری بات میں کلوز کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے سے میرا پر ایک میگزین آ رہا ہے 7 Sky میگزین، انشاءاللہ اس پہ ایک میں آپ کو آپ کے پروگرام میں چیلنج کرتے جا رہا ہوں اس کو گورنمنٹ آف پاکستان کو اوورسیز پاکستان. اس پہ میں نے اتنی ورکنگ کر چکا ہوں اور آگے بڑی جلدی کلوز کرنے والا ہوں اس کو کہ اوورسیز پاکستانی اپنے ملک پہ جہاں پہ ہیں اس وقت وہاں پہ کیا فیسلٹیز ہیں ان کو کیٹیگری وائز، ریئل اسٹیٹ ہے، ٹورزم ہے، وہاں پہ کیا ہے، اس کے مقابلے میں اس کے آگے اگلے کالم میں پاکستان کا لکھوں گا کہ پاکستان میں کیا فیچرز ہیں. تو آپ جب انویسٹمنٹ بات ہیں پہلے ان کو یہ بتائیں کہ جی آپ وہاں پہ یہ انجوائے کر رہے ہیں، یہ فیسلٹیز ہیں، پاکستان کا دے گا آپ کو. یہ ورکنگ پاکستان میں نہیں ہے، میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو کہ میں ورکنگ کر رہا ہوں. میری زندگی ساری مثالوں کے اوپر ریئلسٹک مثال ہونی چاہیے. آپ نے جو بات کی مثال آسان کیا کرتا ہوں تاکہ لیمن کو سمجھ آئے. سڑکیں پورے پاکستان میں ہیں، راستہ تو ٹوٹی ہوئی ہے، صحیح ہونی چاہیے، ون ونڈو آپریشن موجود ہے، ایکٹیو نہیں ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ عامر صاحب. آپ کی عامر قریشی صاحب آپ کی آمد کا، جناب عامر رانا عبدالعزیز صاحب اور ہاشم بھٹی تینوں مہمان شخصیات کا بہت شکریہ. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اوورسیز پاکستانیوں کے وہ مسائل ڈسکس کیا اور ان کا بہترین حل اور سلوشن جو ہے وہ پیش کیا، اور آگے کہاں کہاں پہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اس کی بھی راہیں جو ہے اس کا کچھ عکس جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کی. اپنے میزبان افتخار احمد سعید کو آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ. میں چاہتا ہوں آپ نعرہ ماریں میرے ساتھ، پاکستان زندہ باد.